प्रोफेशनल वकील हूँ और मैं प्रोफेशनल वकील होने के नाते मैं एक आम वकील के जो मसाइल हैं, दर्द हैं, जो भी उनके मामलात हैं, मैं उनको अच्छी तरह मसाइल को समझता हूँ और उनके लिए मैं हर मुमकिन अपने मंशूर के मुताबिक उनको हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर मुझे मेरी वकला बिरादरी ने मुझे वोट किया, मैं उनको कभी मायूस नहीं करूँगा और उनके हर मुमकिन उनके लिए बेहतरी जो है लाने की कोशिश करूँगा और उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूँगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीर रफ़ाकी, आप देख रहे हैं डेली सिटी प्रेस। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब साजिद बलोच साहब, जिनका ताल्लुक़ है ज़िला चन्योट से, ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके जो प्रोफाइल है उसके मुताबिक और जो कुछ इन्होंने अभी तक बार में किया है, वकला हज़रात के लिए किया है, जो इनकी कोशिशें हैं, उससे बहरहाल ज़ाहिर होता है कि ये निडर भी हैं, बेबाक भी हैं, दलेर भी हैं, जुर्रतमंद भी हैं। और ये इनकी जुर्रतमंदी जो है, अब इसका अंदाज़ा होगा जब अब ये इलेक्शन में नायब सदर के तौर पे लाहौर बार से खड़े हुए हैं, इलेक्शन हो रहे हैं। आप जितने भी वकला हज़रात हैं उन्होंने देखना है कि भाई इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानेंगे कि ये वकला बरदरी के लिए इनकी जो ख्यालात हैं वो क्या हैं, बार की बेहतरी के लिए ये क्या कर सकते हैं और आवाम को जो सहूलतें हैं, क्योंकि आवाम भी शाकी है कि हम देखते हैं कि हमारे जो जितने अक्सर वकला के ग्रुप हैं वो माफिया की शक्ल भी इख्तियार कर चुके हैं। हमें कहा यह जाता है, फिर हम ये भी देखते हैं कि जी वहाँ पे अदालतों को ताले भी लगते हैं, जजों के साथ मारपीट भी होती है और मुल्ज़मान की भी जो है वो बाज़ औक़ात पुश्त पनाही भी की जाती है। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की, ऐसे नए लोगों की जो ईमानदार होने के साथ साथ ज़रूरतमंद भी हों और अपनी ही कम्युनिटी में एक बेटरमेंट ला सकें। और उस बेटरमेंट से ये होगा कि कम से कम जो इस वक्त अवाम और वकला के दरमियान जो थोड़ी सी खलीज हायल हो रही है वो दूर हो, अवाम के मसाइल हल हों, उन्हें फौरी और सस्ता इंसाफ मिले। और इसके साथ साथ हम मतलब ज़ाहिरन तो ये नज़र आता है कि जी वकला जो है वो बहुत बड़े ताकतवर हैं, मतलब उनका जो ग्रोह है जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चंद लोग होते हैं उसमें किसी ग्रुप की शक्ल में, किसी ग्रोह की शक्ल में, लेकिन अक्सरियत अगर लाहौर में कोई 8-10 हज़ार तो वकला ज़ात होंगे, हम उनसे पूछेंगे उनकी तादाद कितनी है, लेकिन उनमें से जो 80% 85% हैं वो बेचारे आम लोग हैं, आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, कुसम परसी में करते हैं, उनके पास केस नहीं होते। तो ये सारे जो मसाइल हैं वो हम साजिद साहब से जानेंगे। साजिद बलोच साहब, आपको वेलकम हमारे स्टूडियो में। इब्तदाई में मैंने बात की आपके हवाले से, आप नायब सदारत जो है उसके लिए आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और ज़ाहिर बात है कि आप समझते भी हैं कि उससे किस तरह से आपने अपने इलेक्शन को आगे बढ़ाना है। आप पहले तो ये बताइए, अब थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपना तारफ़ कराएं, अपनी कोई तालीम जो कहाँ से आपने ली, ताकि हमारे जो जानने वाले नाज़रीन हैं और ख़ुसूसन जिन लोगों ने आपको वोट डालना है वो आपके बारे में जान सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे मुझे मौका दिया कि मैं अपने जज्बात का, अपने ख़यालात का इजहार करूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं साजिद बलोच एडवोकेट चन्योट से बिलोंग करता हूँ, ज़िला चन्योट से। पहले जो मैं अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बताऊं तो मैंने चन्योट से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद ग्रेजुएशन इस्लामिया कॉलेज चन्योट से करने के बाद मैं लाहौर में आ गया। लाहौर के पंजाब लॉ कॉलेज का बहुत अच्छा इदारा था, वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अच्छा। वहाँ से मैंने अपना लॉ किया। लॉ करने के बाद मैं जब प्रोफेशन में आया तो मुझे बहुत ही शफीक और बहुत ही जिनकी मैं समझता हूँ कि मैं उनकी ही तकलीद करते हुए, उनको देखते हुए मैं इस सियासत में भी मैंने कदम रखा है। और यानी बेहतरीन उस्ताज़ा वो भी मैं समझता हूँ कि एक आम वकील का दर्जा रखते हैं। तो 4 लोगों के जरा नाम बता दीजिए ताकि पता चले कि जी आपकी जो पुश्त पे थे जिन्होंने आपको जी। सबसे पहले तो मैं चौधरी खालिद रशीद साहब हैं, मेरे जो पहले टीचर हैं जिनके पास मैंने अपनी वकालत स्टार्ट की। उसके बाद मुझे अब्दुल लतीफ़ हंजरा साहब, और कॉलेज के जो मेरे टीचर्स हैं वो शहराम सरवर साहब थे, औरंगज़ेब डार साहब थे, बाकी भी बहुत से हैं, किन किन का नाम लूँ मैं, लेकिन इन्होंने बड़े प्यार से और बड़े ही बेहतर अंदाज से मुझे गाइड किया, मुझे समझाया, मुझे सिखाया। और उसके बाद चौधरी जुल्फ़कार साहब थे, चौधरी ख़ावर बशीर साहब हैं, अब्दुल लतीफ़ हंजरा साहब मेरे बहुत ही
ان کے پاس مجھے سیکھنے کا بہت زیادہ موقع ملا ہے اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، تو میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اور اس کے بعد جب میں پروفیشن میں آیا، میں یہ اتفاق نہیں، میں حالات کے جبر سے جو ہے اس پروفیشن میں آیا۔ ادروائز میں نے ماسٹر ان ایجوکیشن کیا ہوا ہے، میرا بہت شوق تھا کہ میں ایجوکیشن میں جاؤں، میں استاد بنوں، ٹیچر بنوں، اور اپنے مستقبل کے جو ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں ایسا ایک اس مقام پہ پہنچاؤں کہ دنیا اس کی مثال دے۔ ویسے تو یہ جو جس آپ پروفیشن میں آپ آئے ہیں اور یہاں جتنے وکلا حضرات ہیں ان کے بھی آپ استاد بن سکتے ہیں اپنی گریجویشن یا الحمدللہ وکالت کے اندر میں نے جس بھی دوست کو، جس بھی جونیئر کو میری ضرورت پڑی ہے، میں نے ہر وقت اس کی مدد کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے قانونی طور پہ ہر لحاظ سے میں نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ میں ایک عام وکیل ہوں اور میں عام وکیل کی ہی بات کرنا چاہتا ہوں، عام وکیل کی آواز بننا چاہتا ہوں، عام وکیل کے لیے ہی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے یہ، کیونکہ نارملی ہمارے جو یہ کیونکہ خیالات ہوتے ہیں یہ اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک ہم کسی وہ پوڈسٹل پہ کسی یعنی عہدے پہ نہیں پہنچ جاتے، لیکن پھر بھی لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے، بلکہ اسے کہہ لیں کہ ایک نامی گرامی شہر ہے، دنیا بھر میں اس کا نام ہے، اور یہاں سے وکلا میں بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آگے گئے ہیں، کوئی جج صاحبان بنے ہیں، کوئی چیف جسٹس تک بھی گئے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کی کیونکہ کارکردگی کے ساتھ آپ کے جو ریلیشنز ہیں وکلا کے ساتھ وہ بڑے اہم ہوں گے، اس حوالے سے کیا پلان ہے آپ کے پاس کہ آپ وکلا برادری کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے تو دیکھا جائے تو بہت سے وکلا کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، معاشی مسائل کا سامنا ہے، قانونی بہت سے مسائل ہیں، طبی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، بچوں کی ان کی ایجوکیشن، ان کی رہائش کے لیے بھی ان کے بہت سے مسائل ہیں، بچوں کی شادیاں اور بہت سے دیگر معاملات ہیں جن میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک عام وکیل کو کم از کم ایک عام وکیل کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو اوپر ہمارے لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یا تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ایک عام وکیل کو سوچنے کے لیے، عام وکیل کے بارے میں سوچنے کے لیے، یا وہ کرنا نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں کہ یہ نیچے ہی بیٹھے رہیں، نیچے ہی کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزاریں۔ لیکن میرے دل میں ایک جذبہ ہے، میرے دل میں ایک درد ہے، میرے دل میں ایک احساس ہے کہ میں ایک عام وکیل کے لیے کچھ نہ کچھ کروں، تاکہ لوگ بعد میں بھی، میرے وکلا بھائی بعد میں بھی مجھے یاد کریں کہ واقعی ایک بندہ ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ بالکل صحیح تھا اور اس نے ہمارے لیے واقعی کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ ساجد صاحب نارملی مطلب ہوتا یوں ہی ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ آپ کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ انسان کے فلاحی کام جو ہیں، خدمت خلق کا جذبہ، جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عوام الناس جن کے مقدمات جو ہیں عدالتوں میں کئی سال جو ہے پھنسے رہتے ہیں، ان کو کس طرح سے آپ ریلیف دینے کے لیے اپنے وکلا برادری کو، اور آپ کا جو کردار ہوگا وہ کیا اس میں ادا کریں گے؟ ایک مریض ہو یا ایک قانون کی مشکلات میں گھرا ہوا ایک کلائنٹ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو مریض ہے جب وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کوئی اچھا معالج اس کو مل جائے نا، تو وہ اس کی جو آدھا مرض ہے وہ اس کی جو رہنمائی ہے، اس کی تشفی ہے، اس کی تسلی کے بعد وہ آدھا مرض تو اس کا ویسے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور آدھا مرض جو اس کی تھوڑی بہت جو اس کا علاج معالجہ ہے اس سے صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کلائنٹ کو بھی میں اسی نظر سے دیکھتا ہوں کہ ایک اچھے اور پروفیشنل وکیل کے پاس اگر وہ آ جاتا ہے تو اس کا بجائے اس کے کہ اس کو ڈرایا جائے، اس کو بلیک میل کیا جائے، دھمکایا جائے اور ڈرا دھمکا کے اس سے فیس نکلوائی جائے، یہ اس چیز کے میں بالکل سخت خلاف ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک وکیل کے پاس آئے، اس کو تسلی ہو، اس کو تشفی اتنی دی جائے، اس کی ڈھارس بندھائی جائے
تاکہ ایک عام ایک عام کلائنٹ جو ہے وہ عام وکیل کے پاس آتے ہوئے وہ ہیزیٹیشن نہ فیل کرے، وہ اپنا مدعا اپنا مسئلہ صحیح بتائے، اور ایک وکیل کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو بڑے احسن طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالے۔ اچھا، عدلیہ میں بھی جو ہے نا ظاہر ہے اصلاحات کی ضرورت ہے، وہاں بھی کئی طرح کے مسائل ہیں۔ پھر وکلا میں جو ہے سیاسی دھڑے بندیاں بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو مطلب اس بات کا تو ادراک ہوگا کہ کسی بھی کمیونٹی میں جتنے دھڑے بازی، جتنی فرقہ بندی، جتنی تقسیم ہوگی، وہ اتنے ہی زیادہ ان کو لوگ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان کو یونائٹ کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وکیل کو کسی جماعت کا سیاسی اعلیٰ کار بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور وکیل کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور وکلا کو اسی صورت میں متحد ہو سکیں گے جب ہم عام وکیل کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ میں بھی ایک عام وکیل ہوں، اور میرے دل میں ان جو ہمارے اوپر بیٹھے لیڈران ہیں، معذرت کے ساتھ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ان کے اندر یا تو وہ ہمیں بھول چکے ہیں، یا ان کو پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، یا وہ ہمارے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے، عام وکیل کے لیے کچھ کیا جائے، جس سے عام وکیل کے معاملات جو ہیں وہ ایزی ہوں، آسان ہوں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ میرے پاس ابھی ایک بڑا برننگ ایشو آیا ہے کہ بخشی خانوں میں فوجداری وکیل کو اپنے کلائنٹ سے اس سے ملنے کے لیے اس کو اندر جانے کی پابندی عائد ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے، میں اس کی شدید لفظوں میں مذمت کرتا ہوں۔ ہمارے لیے آسانیاں ہونی چاہیے، وکلا کے لیے آسانیاں پیدا ہونی چاہیے، نہ کہ عام وکیل کے لیے مزید اس کے لیے مشکلات۔ اچھا، مطلب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وکلا برادری میں بھی ایک شکایت عام ہے کہ جعل سازی تو ہر شعبے میں ہی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو جعلی وکیل بھی ہیں۔ اس کو کس طرح سے کم کریں گے کہ وہاں پر جنون آپ جیسے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو عام آدمی کا درد بھی رکھتے ہیں وہ سامنے آئیں؟ میرے خیال میں جعلیوں کی تعداد اب اصلیوں کے بالکل برابر، زیادہ نہیں تو کم از کم برابر ضرور ہو چکی ہے، اور میں جعلیوں کے بہت سخت خلاف ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر جعلیوں کا صفایا ہو جائے، نیٹ اینڈ کلین، اس پروفیشن کو جعلیوں سے کر دیا جائے، تو عام وکیل کے چہرے پہ ایک جو معاشی پریشانی کی وجہ سے معاشی وجہ سے ایک پریشان ہے عام وکیل، تو اس کے چہرے پہ شام کو جب گھر جاتا ہے، وہ خالی جیب میں جاتا ہے، تو بہت زیادہ اس کو پتہ نہیں بوجھل قدموں کے ساتھ گھر وہ کیسے جاتا ہے۔ تو اگر یہ جعلیوں کا صفایا ہو جاتا ہے تو ہر عام وکیل کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہوگی، کیونکہ اس کو وہ جو حق مارتے ہیں وہ حق جو ہے وہ اس کی جیب میں جائے گا، اور وہ اس جیب میں جائے گا تو وہ ظاہری بات ہے وہ جب گھر جائے گا خوش اپنے گھر جائے گا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرتا ہے، تو اب یہ ساری اصلاحات ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ایک سوال جو مجھے سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا وہ میں اینڈ پہ پوچھ رہا ہوں۔ ناظرین جو ہے نا یہ ضرور مطلب اس کے جو ہے پروگرام کے اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ جب تک آپ کسی آدمی کی شخصیت کو مکمل نہ جان لیں، اس کے ساتھ کس طرح سے آپ کوئی ریلیشن بنا سکتے ہیں۔ آپ کا جو منشور ہے، آپ نے کوئی نہ کوئی منشور بنایا ہوگا، اس منشور کے کچھ نکات بھی ہوں گے، سب وہ تو تھوڑے سے چیدہ بتائیے اپنی وکلا برادری کے لیے۔ سب سے پہلے تو وکیل کی جو عزت اور ڈگنیٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی وقار کی بحالی، عزت کی بحالی کے لیے میں جو ہو سکا وہ انشاءاللہ بہتر انداز سے کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ جو ینگ لائرز ہیں ان کے بہت سے مسائل ہیں، ان کو اکموڈیٹ کرنا ہے، ان کو معاشی طور پہ ہم اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں جو لوکل کمیشن پرماننٹ اپائنٹ ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ، ان کو ہٹا کے ینگ لائر جن کی سٹینڈنگ سال 2 سال 3 سال تک ہے ان کو وہ لوکل کمیشن کے لیے اپائنٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ خاص طور پہ ہاؤسنگ، میرا اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ہمت طاقت دی اور مجھے موقع دیا تو میں لازمی رہائش کے لیے بھی کسی بھی جو سوسائٹیز کے مالکان ہیں ان سے بات کر کے ان کی قسطوں پہ صحت کے حوالے سے انشاءاللہ رکھتے ہیں، اور مزید جلد ہی میں اپنا ایک منشور جو ہے ان ریٹن فارم میں انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی اس کی کاپی دیجیے گا، ہم اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا۔ اچھا، آخری سوال آپ سے ہے،
آپ کی باتیں بڑی دلچسپ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے مختلف نشستوں میں آپ سے گفتگو کی جائے. خواتین وکلاء کی بھی ایک تعداد ہے، اکثریت ہے، کافی تعداد میں وہ بھی آ رہی ہیں. ان کے بہت سارے مسائل ہیں، ان کی ٹریننگ کے مسائل ہیں. یہاں پہ جو نئے وکلاء آتے ہیں جن کے بارے آپ نے کہا کہ جن کو بھی ہم ٹرین کریں گے، کیا کوئی ٹریننگ اکیڈمی بنانے کا ارادہ ہے؟ اور ان کی رہنمائی کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ اور اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ہراسانی کے بھی شکایات جو ہیں وہ عام ہوتی ہیں، اس کو کس طرح سے کام کریں؟ ٹریننگ خواتین کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ میری مسز بھی ایڈوکیٹ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ خواتین کے بہت سے مسائل ہیں، لیکن ان میں جو بچوں کے ڈے کیئر کا ایک ایشو ہے اس کو وہ تو بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کو میں مزید اس میں بہتری کے لیے پورا اپنا سر توڑ کوشش کروں گا. بہت شکریہ جی ساجد بلوچ صاحب. ناظرین اور خصوصاً ہماری جو وکلا برادری ہے جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہے، جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے، ان کے لیے ان کی جو باتیں ہیں آپ سنیں تو ان کے پاس جو مطلب پیغام ہے آپ کے لیے، اور جو اصلاحات ہیں جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں بنیادی بات میں ایک یہ ہے کہ یہ عام وکیل کے لیے، عام وکلاء کے لیے ان کی صحت، ان کی رہائش، ان کی تعلیم، ان کے بچوں کے لیے تو یہ کام کر ہی رہے ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں. اسی طرح سے جو قانونی اصلاحات ہیں عام وکیلوں کی عزت نفس کے لیے، پھر سپریم کورٹ کی جو وہاں پہ بنی ہوئی ہے کوئی اکیڈمی اور کونسل جو ہے، اس میں بہتری لا کر، تاکہ جو نیا وکیل ہے، نیا آنے والا وکیل ہے، اس کو بھی اسی طرح سے جو ویٹ ملے. ووٹ آپ نے دینا ہے. ساجد بلوچ صاحب آپ کے سامنے ہیں، یہ آپ کے پاس آ بھی رہے ہیں، ووٹ مانگنے کے لیے بھی آ رہے ہیں، بے شمار اور لوگ بھی ہوں گے. میں عموماً بات یہ کرتا ہوتا ہوں کہ نئے لوگوں کی ہمیشہ سے گنجائش اس لیے رہتی ہے کہ وہ نئے جذبوں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس نئے خیالات ہوتے ہیں، نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں. انہیں موقع ضرور دیجیے. ہمارے جو پرانے لوگ ہیں ان کی بھی اپنی مطلب خدمات ہیں، لیکن نئے لوگ جب آتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہتر کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.